अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नूर न्यूज़ चैनल HD। आइए आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें ताज़ा तरीन के इलेक्ट्रिक की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी, सख्त गर्मी में 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग और लोडिंग बढ़ती हुई शिकायत के हवाले से खबर से आगाह करते हैं, जहां इस वक्त के इलेक्ट्रिक कराची हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान अब्दुल वहाब, अमीर ज़िला जनूबी, रुकन सीनी असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, डिप्टी सेक्रेटरी कराची अब्दुल रज़ा खान, शाहिद महमूद भट्ट के इलेक्ट्रिक कम्प्लीमेंट सेल के निगरान इमरान शाहिद और सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात जाहिद अस्करी और दीगर के हमरा पुरहजूम अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आपको भी सुनवाते हैं। रिपोर्ट रईसुद्दीन शेख, नूर न्यूज़ चैनल HD इंटरनेशनल कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कराची शहर में बदतरीन सूरत हाल है लोड शेडिंग की। कहीं पर 5 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 और 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और गर्मी भी शदीद है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत बड़ा हुआ है और इसमें सूरत हाल ये है कि इलेक्ट्रिक बिजली की सप्लाई में टोटली नाकाम हो गया और उसके नतीजे में जो बहरान है वो ये है कि पहले ही मरीज़ बेतहाशा इस वक्त शहर में मौजूद हैं, अमवात हो रही हैं, कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं बेतहाशा, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग घरों में क्वारंटाइन हैं और उसमें जब लाइट नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। फिर इसी तरह से अब स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने की सूरत में अब ये हो रहा है कि ऑनलाइन जो है वो क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला है, जब बिजली नहीं होती और मुसलसल नहीं होती और कई घंटे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासों में किस तरह से मोबाइल चार्ज हो सकेंगे, किस तरह लैपटॉप चार्ज हो सकेंगे और किस तरह से हमारे बच्चे जो है तालीम हासिल कर सकेंगे। गोया ये जो बहरान है ये बिजली की कंपनी के इलेक्ट्रिक के नतीजे में मज़ीद बड़ा हो गया है और बदतरीन हो गया है। अफसोस की बात यह है कि इस सूरत हाल पर हुकूमत की कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जो इनको पूछने वाली हो, इनसे तलब करने वाली हो रिपोर्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक मुसलसल 650 मेगावाट बिजली ले रहा था और अगर आप इसमें जो झम्पीर वक्त का स्टेशन मौजूद है उसको भी मिला लें तो तकरीबन 800 मेगावाट की बिजली इनको इंतहाई सस्ते नरखों के ऊपर मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली बिजली जो होती है ये बेसिकली तो कौम का सरमाया होता है ना कि जो इनको दी जा रही है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। वाज़ेह रहे कि अबराज ग्रुप के इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो 2005 में प्राइवेटाइजेशन हुई, फिर 2009 में दोबारा प्राइवेटाइजेशन हुई और अबराज ग्रुप के पास ही आ गई। अबराज ग्रुप क्या है? अबराज ग्रुप एक ऐसी कंपनी है कि जो के इलेक्ट्रिक को उसने रजिस्टर कराया हुआ है एक ऑफशोर कंपनी के तौर पर कैमन आइलैंड के अंदर। और अबराज ग्रुप का जो फाउंडर CEO है वो आरिफ नकवी है और सब जानते हैं कि वह बदनाम ज़माना करप्ट तरीन इंसान है कि जिसको दुबई में पेनल्टी लग गई, जो इंग्लैंड में जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हुआ और अब हाउस अरेस्ट है एक तरह से। और अफसोसनाक बात यह है कि ये आरिफ नकवी साहब तमाम हुकूमतों के मंजूर नज़र हैं इंक्लूडिंग इमरान खान साहब और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके खिलाफ कोई करप्शन के हवाले से बात नहीं होती। IPPs की और ये जो भी पावर सेक्टर की एक रिपोर्ट सामने आई थी उसको भी दबा दिया गया, उसमें भी के इलेक्ट्रिक को एक तरफ रख दिया गया और आइंदा भी ये रिपोर्ट जब सामने आएगी तो हमें पूरी तवक्को है कि क्योंकि एहसानमंद है PTI भी और नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी अबराज ग्रुप के फाउंडर CEO की, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में ये फंडिंग करते रहे इन लोगों को और मुख्तलिफ तरह से ओबलाइज करते रहे। ख़ासतौर पर PTI की फंडिंग तो बिल्कुल वाज़ेह है और इसकी कोई तरदीद आज तक PTI ने नहीं की है। तो इससे पता चलता है कि कितने लंबे इनके हाथ हैं। अब ये शहरियों के साथ जो चाहे सलूक करें। ये कराची शहर का इदारा KESC था, इससे लोगों को यकीनन कुछ शिकायत थी लेकिन ऐसी बदतरीन सूरत हाल तो नहीं थी। बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे कि ये जब प्राइवेटाइज हो जाएगा इदारा तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे और पूरे मुल्क से अलग से कोई चीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें पता चला 2005 में जब ये कंपनी प्राइवेटाइज हुई थी तो इसको जो है वो हम बार बार ये कहते हैं कि खंभों की कीमत के बराबर में इसको जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया था 16 अरब रुपये में। और अब सिचुएशन ये है कि मुसलसल इससे 35 अरब रुपये, 40 अरब रुपये, 30 अरब रुपये प्रॉफिट कमाती है ये के इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है अबराज ग्रुप, इनको प्रॉफिट पूरा मिल रहा है। और हमारे साथ क्या सूरत हाल है? बिल हमारे बढ़कर आ रहे हैं लेकिन बिजली हमें पूरी नहीं मिल रही है। इस वक्त भी आप कोरोना में जो बदतरीन सूरत हाल थी, बड़ा वफाकी हुकूमत ने दावा किया, बड़ा सूबाई हुकूमत ने दावा किया कि बिल हमारे माफ़ हो जाएंगे, डेफर्ड हो जाएगी पेमेंट और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और पता चला कि जो खुद मई के बिल आए उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। एवरेज बिल के नाम पर जो है इतना ज़्यादा बिल कर दिया गया कि अब
لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ جب ان کی IVCs میں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ کورونا ہے, لوگ جمع نہیں ہو سکتے. اب جس کا 15,000 20,000 50,000 1 لاکھ روپے بل بنا کے بھیج دیا, اب اس کی بجلی کاٹنے آ جائیں گے, اور وہ اب کرانا چاہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کروائے تو سننے والا کوئی نہیں ہے, اور سن بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں ہوتا. تو یہ شہری جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ صوبائی حکومت سنتی ہے, نہ کوئی بلدیاتی حکومت ہے کہ جو وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے تو وہ دستبردار ہو گئے پوری سیاست سے بھی اور عوامی ایشوز سے بھی. پھر پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے سندھ حکومت میں, اور جو وفاقی حکومت PTI کے جس کی 14 MNA اس شہر کے اندر موجود ہیں, لیکن کوئی ایک آواز ان کی طرف سے نہیں آتی کہ یہ شہریوں کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں. صورتحال یہ ہے کہ 2005 میں جب یہ کمپنی پرائیویٹائز ہوئی تھی تو اس وقت ہماری جو پاور جنریشن تھی یونٹس میں وہ تقریباً 9,000 ملین یونٹس تھی, اور اس پورے 15 سال کے اندر اس پرائیویٹ کمپنی نے اس میں 1,000 ملین یونٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا. اور بل میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو گیا. اور لوڈ شیڈنگ جتنی اس وقت تھی اس سے کہیں زیادہ ہے. سروسز کوئی خاص فرق نہیں آیا, بلکہ ہمارے تانبے کے تار چرا کے انہوں نے بیچ دیے اربوں روپے کے, اور اب ایلومینیم کے تار ڈالے. اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مہنگے پلانٹ جو آئل والے ہیں وہ نہیں چلاتے اور گیس والے پلانٹ چلا رہے ہوتے ہیں. دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو انویسٹمنٹ کرنی تھی, اور میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے, یہ ان کے معاہدوں میں موجود ہے, حکومت اور ان کے درمیان جو ہوئے $361 ملین کی ان کو انویسٹمنٹ کرنی تھی 3 سال کے اندر جب یہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا 2009 میں جب یہ ابراج گروپ کے پاس آیا. $361 ملین, اور اس میں ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو اپنی ٹرانسمیشن ٹھیک کرنی تھی, ان کو ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ٹھیک کرنا تھا, اور ان کو اپنی جو جنریشن تھی, جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی تھی اس کو ٹھیک کرنا تھا. لیکن 1300 میگا واٹ کا 3 سال میں ان کو اضافہ کرنا تھا. انہوں نے آج تک کی تاریخ میں صرف 300 میگا واٹ کا اضافہ کیا ہے, اور جو ان کے پچھلے پلانٹس کی پوزیشن تھی وہ ڈیٹوریٹ ہو کر مزید خراب ہو گئی ہے. تو گویا کوئی نیٹ اضافہ ہی نہیں کیا انہوں نے اپنی پیداوار. اس کے باوجود جو اس وقت کے الیکٹرک کی اپنی پیداواری صلاحیت ہے جو ان کی کتابوں کے مطابق ہے وہ 2100 میگا واٹ ہے. 800 میگا واٹ ان کو نیشنل گریڈ سے مل رہا ہے. IPPs ان کو 300-400 میگا واٹ ان کو وہ فراہم کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس کراچی میں اگر فل لوڈ کے اوپر آپ چلے جائیں, فل لوڈ کے اوپر, تو جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ان کے پاس بجلی موجود ہے. پھر بھی اگر بجلی جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ اس کی 2 ہی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آئل والے پلانٹ نہیں چلانا چاہتے, پیسے ہم سے والے لیتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ان کا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے. یہ بڑا انہوں نے کام نے سسٹم اپ گریڈ کر دیا ہے, لیکن 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پارا پہنچا اور ان کا سسٹم فلاپ, اور ہیومیڈیٹی کا لیول ایک سرٹن ذرا سا بڑھتا ہے تو ان کی جو ہے ایلومینیم کے تاریں جگہ جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایریا کے اندر کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے جو اپنے سسٹم بنایا سروس کا, کہتے ہیں ہماری گاڑیاں کام کر رہی ہیں, وہ بھی انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئی ہیں. وہ ایک الگ کمپنی بنائی ہوئی ہے, الگ دھندا ہے جو چل رہا ہے, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو کال سینٹر پہ لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, آپ فون کریں کہیں کہ بھئی ہمارے ایریا میں لائٹ نہیں آ رہی, وہ کہتے ہیں کہ ہم چیک کر کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے ایریا میں لائٹ نہیں آ رہی اور اگلے 2 گھنٹے کے بعد لائٹ آ جائے گی. آپ کہتے ہیں بھئی ہماری کمپلینٹ رجسٹر کر لیں, آپ کی کمپلینٹ رجسٹر نہیں ہوگی. کہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا بس کافی ہے. آپ بحث کرتے رہیں, سر پوڑتے رہیں, آپ کی کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرے گا. کیوں؟ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ جب اس کے محلے کے اندر لائٹ نہیں آ رہی تو اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کرائے. کمپلینٹ ہی رجسٹر نہیں کرتے تو پھر یہ رپورٹ کیا پیش کریں گے؟ یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اتنی کمپلینٹ آئی, اتنا ہم نے جو ہے وہ ریکٹیفائی کر دیا مسئلے کو. گویا پھر اس کے بعد جو ہماری شکایتیں آ رہی ہیں میٹروں کے اندر, کوئی ادارہ حکومت کا یا نیپرا کا موجود نہیں ہے جو ان کے میٹرز کو چیک کر سکے. انہی کا اپنا انسپیکٹر میٹر کو چیک کرتا ہے. گویا میٹر بھی یہ سپلائی کریں گے, پیسے بھی اس سے وصول کریں گے ہم سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو خود ہی چیک کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. گویا جتنی چاہو چوری کر لو, ہم خود ہی بتائیں گے کہ چوری نہیں ہوئی. تو یہ اس طرح کا عذاب ہے کہ جو کراچی کے شہریوں کے اوپر مسلط ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پر بات نہیں کر رہی, اور کوئی حکومت جو ہے وہ اس پر کارروائی نہیں کر رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اس لیے جماعت اسلامی جس نے جد و جہد کی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جس نے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹرک کا مقابلہ کیا ہے. ہم نیپرا میں گئے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں, اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اس کے فوائد بھی ہوئے ہیں. میٹر رینٹ ان کو واپس کرنا پڑا ہے کہ جو یہ غلط طریقے سے وصول کر رہے تھے. یہ ڈبل بینک چارجز وصول کر رہے تھے, اس پر پابندی لگی ہے. یہ چارجز ان کو
جو ہے وہ اب انہوں نے بند کر دی ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب بارشیں ہوئی تھیں پچھلے سال, تو کتنے لوگ 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے ان کے کھمبوں سے چپک کر. اس پر ہم کورٹ میں گئے, پھر کورٹ نے ان کو آرڈر کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ارتھنگ کا کام شروع ہوا ہے. وہ کام بھی اگرچہ کہ اپنی پوری سپیڈ میں نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی ایک بڑے پیمانے پر کورٹ کے کہنے پر اور ہمارے پریشر پر, جو کہ ہم پولیٹیکل پریشر بھی مسلسل احتجاج کی صورت میں ڈال رہے تھے اور نیپرا میں ہم بار بار جا رہے تھے, تو اس کے نتیجے میں کچھ کام شروع ہوا ہے. لیکن میں شہریوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کا وہ ضرور تجزیہ کریں کہ کون آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس شہر کے اندر. ہمارا قوم کا اور ہمارے شہر کا ادارہ جب بکا تھا تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور مشرف صاحب کی یعنی قاپ لیگ کی حکومت تھی. اس کے بعد جب 2009 میں اس کی دوبارہ قیمت لگی تو اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو ان لوگوں نے مل کر اس کو بیچا تھا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے عسکری ونگ تھے وہ کے الیکٹرک کے جو ریکوری آفیسرز بنے ہوئے تھے, ان کے جو عسکری ونگ کے لوگ جو دہشت گردی کرتے تھے وہ کے الیکٹرک کے ساتھ ان کا ساز باز تھا. مختلف ایریاز بانٹے ہوئے تھے مختلف پارٹیوں نے, گینگز نے, اور ان میں کے الیکٹرک کو ریکوری کر کے دیتے تھے. میٹر کاٹ دینا, بجلی کاٹ دینا, پیسے زبردستی وصول کرنا, اور بلنگ کے اوپر کوئی بات نہ سننا. اور اس طرح کے الیکٹرک نے ان سب کو اوبلائج کیا. اگر میں غلط ہوں تو یہ آئیں سامنے پارٹیز اور بتائیں کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں کے الیکٹرک کے خلاف کیا سنجیدہ کام کیا ہے, کتنی قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کرواتے کے الیکٹرک کا؟ کیوں نہیں عارف نقوی کو یہاں پر انٹرپول کے ذریعے سے بلواتے؟ وہ تو پاکستان بھی گھومتے رہے ہیں, وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی معاشی ٹیم کے ممبر بن کے میٹنگوں میں شریک ہوتے رہے. تو ان پارٹیز نے اس کو کیوں نہیں پکڑا کہ جو ہمیں اتنا لوٹتا ہے, جو ہم سے پروفٹ لے لیتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو وہ پروفٹ ہے جو کتابوں میں شو کر رہے ہیں, جو آڈٹ رپورٹ میں شو کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آڈٹ رپورٹس کیا ہوتی ہیں, اسی لیے ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ فورینسک آڈٹ کے اندر جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, ایک ایک چیز کو دیکھا جائے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ صرف یہی 35 ارب روپے نہیں لے رہا ہم سے پروفٹ کا, بلکہ ان کو جو نیشنل گرڈ سے 800 میگا واٹ بجلی ملتی ہے جس کی قیمت 4 روپے سے 8 روپے تک ان کو ہوتی ہے پر یونٹ, اگر اس کو آپ نکالیں, اور یہ تقریباً ہم سے 20 سے 25 روپے اگر ایوریج نکالیں, چلیں ٹیکسز بھی نکال دیں تو ان کو 16-17 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ملتا ہے. گویا یہ نیٹ پروفٹ 800 میگا واٹ جو بجلی کی سپلائی کا ہے پر یونٹ اگر آپ اس کا نکال لیں تو ان کو ملتا ہے جو 40-45-50 ارب روپے تک جاتا ہے. یہ پیسے الگ ان کو مل رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستانی اسٹیل کے بارے میں بڑی باتیں کی حکومت نے, اور پھر بالآخر کیا کیا کہ ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں, نچکاری کر دیتے ہیں. وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں نچکاری کر دیتے ہیں, اس کو چلاتے کیوں نہیں جب آپ نے اعلانات کیے تھے تو, اور آپ نے کہا ملازمین بوجھ ہیں, تو ملازمین سے جب کام ہی نہیں لوگے تو وہ بوجھ بن جائیں گے, کام لوگے تو وہ ایفیشنسی دکھائیں گے, جو کام نہیں کرو اسے باہر کر دیجئے آپ. تو آپ تو جب چلائیں گے ہی نہیں یونٹ کو, انویسٹمنٹ ہی اس کے اندر نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بوجھ ہے, اور مارچ 2020 میں اسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, اسی کی کیبنٹ اور ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ 26 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی دی گئی ہے کے الیکٹرک کو. یہ بتائیں کہ کیوں دی گئی ہے, اب کیوں دی جا رہی ہے اس کو سبسڈی, جبکہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور پروفٹ بھی کما رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے کہ جس کو اتنا سبسیڈائز کیا جائے, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تو, اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں 1400 میگا واٹ ان کو فراہم کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہریوں کے ساتھ ظلم ہے, یہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے, اور یہ ہمارے 3 کروڑ کی آبادی اور 26 لاکھ سے زیادہ صارفین اس شہر کے اندر کے الیکٹرک کے موجود ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہے. سپریم کورٹ میں 3 سال سے ہماری پٹیشن موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا خصوصی نوٹس لے کر فورینسک آڈٹ کروائیں اور اپنی نگرانی میں اس پورے کیس کا جائزہ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو سامنے آنا چاہیے اور اس پر مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. کل انشاءاللہ ہم کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پہ بھی جو ہے وہ میڈیا سے بات کریں گے, اور اس کے بعد اس وبائی صورتحال میں جہاں سب چیزیں بند ہیں, سب جگہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, لیکن تنگ آمد بجنگ آمد جب شہریوں کا بالکل ناطقہ بند کر دیں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم شہریوں کے ساتھ مل کر پھر احتجاج کو پورے شہر کے اندر منظم کریں. پھر حالات کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے. جب حکومت اپنا رول ادا نہیں کرتی, جب نیپرا کے الیکٹرک کو فیور دیتی ہے, جب ان کی مرضی کے جو ہے وہ ان کو ٹیرف دے دیے جاتے ہیں اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں, تو پھر ہمارے پاس احتجاج اور قانونی کارروائی کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اس موضوع پر ہم پوری طرح بات بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا حق ان کو دلانے کی جس جدوجہد کو تیزتر کریں گے اور حق دلائیں گے انشاءاللہ.